बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल। आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज का दिन आज़ाद कश्मीर की सियासत में इंतहाई अहमियत का हमल रहा। आज फारवर्ड ब्लॉक जो हुक्मरान जमात समझ जाती है उसका इजलास हुआ, जिसमें सदर रियासत जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब अनवारुल हक समेत उनके ग्रुप के लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा एक और इजलास आज हुआ मुस्लिम लीग नून का, जिसमें मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर अमूर को जो इस वक्त देख रहे हैं राना सनाउल्लाह साबिक़ वज़ीर दाखिला रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने उसकी सरबराही की, उनकी क़यादत में हुआ। उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत को एक नुस्खा बताया कि किस तरह वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतेंगे। ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज का अहम तरीन इशू है कि PTI ने जो लोग उनके जो टिकट पर मुंतखब होने वाले 4 मेंबरान असम्बली थे, उन्होंने दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार की, उनके ख़िलाफ़ स्पीकर को उनकी नाअहली का रेफरेंस जारी कर दिया। इन पे हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अमर महबूब साहब और जनाब एजाज वासी साहब। नाज़रीन, सबसे पहले हम राना सनाउल्लाह खान साहब की गुफ्तगू सुनेंगे कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं के सामने क्या गुफ्तगू की। जी, आज से 3 दिन कबल हमने इन जो है वो सीनियर दोस्तों से, साथियों से, जो कमेटी के मेंबर हैं, इनसे मीटिंग की थी। तो उस मीटिंग में हमने ये तजवीज़ किया था, मैंने और अमीर मुकाम साहब ने, कि आप कम से कम वो टीम जिसने इलेक्शन लड़ना है आज़ाद कश्मीर के अंदर और उसके बाद जो पाकिस्तान में जो 12 सीट्स हैं, तो उनकी एक मीटिंग बुला के तो उनके साथ ये डिस्कस करें कि अब आगे हमें करना क्या है, हमने किस तरह से जो है वो कामयाबी हासिल करनी है और कौन सी पॉलिसीज़ और कौन से इक़दामात हमें जो है वो उठाने चाहिए। तो इत्तफाक से ये मीटिंग जो आज इस वक्त हो रही है, तो इसकी पहले से कोई इन्होंने जो है वो तैयारी की हुई, तो उन्होंने ये फरमाया कि मीटिंग हमने इस तरह से रखी हुई है, तो आप भी उसमें शिरकत कर लें। तो हम इस बारे में जो है वो वहाँ पे बैठ के सारा पॉलिसी साजी और सारे मामलात पे जो है ना वो गौर करने वाले हैं। तो इस इलेक्शन में जो है वो हम आपके साथ शामिल हैं। उसकी वजह ये है कि जो 10 सीटें हैं पंजाब से और 2 है KPK से और सिंध से, तो आलमोस्ट जो फिगर जो हुकूमत साजी में रेलेवेंट होता है तो वो इन्हीं सीटों से आता है। तो ये इंशाअल्लाह ताला आप हमें पॉलिसी बना के दें, आप हमें जो है वो जो कैंडिडेट हैं उनको फाइनल करके दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन में 1 महीना या 15 दिन रहते हों या 1.5 महीना रहता हो तो उस वक्त बैठ के कि जी यहाँ पे जहाँ से कौन और वहाँ से कौन, और फिर वो लोगों के जो इख्तलाफात होते हैं वो हल होते होते जो है वो पोलिंग डे आ जाता है। तो आप हमें वो कैंडिडेट दें। तो इंशाअल्लाह ताला KPK में अमीर मुकाम साहब और पंजाब में मैं इस बात को इंश्योर करूँगा कि तमाम जो है वो इज़ला की जो PMLN की तंजीम है उनको आपके साथ बिठाएं, इंतज़ामिया को साथ बिठाएं, गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड करें और वहाँ से आपको एक ऐसा फिगर जो है वो एक ऐसा नंबर हासिल करके दें जो आपके लिए मुआवन हो कि आप एक जो है वो अच्छी अक्सरियत के साथ जो है वो गवर्नमेंट साजी कर सकें। तो इसलिए जो कमी कोताही रह गई है या रही है उसकी आप निशानदेही ज़रूर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि अब हम जिस मोड में आ चुके हैं और एक मीटिंग हमने कमेटी की है, दूसरी मीटिंग जो है वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक करेंगे और फिर फाइनल रिकमेंडेशन जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट मियां नवाज शरीफ साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब को भी पेश करके उनकी अप्रूवल हासिल करेंगे। और ये कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की ये ज़िम्मेदारी है कि हर मामले में आपको एतमाद मिले, आपके साथ इसी तरह से जो है वो माहाना और
ہفتہ وار جو ہے وہ میٹنگز کریں، ڈویژن وائز کریں، ڈسٹرکٹ وائز کریں، اور ہر نٹی گریٹی میں جا کے جو ہے ہر چیز کو جو ہے وہ مینیج کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر لے کے آئیں اسے اپنا ہمارے تک یا پرائم منسٹر تک یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ تک، تاکہ وہاں سے جو ہے وہ اپروول کے بعد جو ہے اس کو پورے زور سے اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو ہم 6 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی 5 بجے ہیں تو آپ کے پاس ہیں، اس کے بعد پھر ہماری ایک اور کمٹمنٹ ہے، تو اس میں جتنے بھی دوست زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں، اگر مختصر بات رکھی جائے اور تجویز کی حد تک رکھی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے نا وہ زیادہ یوزفل ہوگی۔ جی عمر محمود صاحب، آپ نے سنا جناب رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرما رہے تھے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کی طرف سے تنویر الیاس صاحب شامل ہوئے، جب تو ان کے بھائی کو اس وقت بات چلی کہ انہیں وزیر اعظم پاکستان کا معاون خصوصی بنایا جا رہا ہے، تو انہوں نے الزام لگایا سردار تنویر الیاس صاحب نے کہ یہ پری پول ریگنگ ہے۔ تو یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے خود اعتراف کیا کہ وہ یہ کریں گے پری پول ریگنگ، مطلب انہوں نے تو جو کے پی کے والی نشست ہے وہ بھی امیر مقام صاحب کی ذمہ داری لگا دی، وزیر امور کشمیر کی۔ تو آپ کیا اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ شہزاد صاحب، آج کے دن کو اگر یہ کہا جائے کہ آج انوار الحق کا دن تھا، اور جس طرح انوار الحق جو ہے وہ چھائے رہے سیاست کے اوپر، اور انوار الحق کو ہر طرف سے اس کے لیے خیر ہی خیر کی خبریں تھیں، اگر ایوان صدر میں کچھ ہو رہا تھا تو وہ بھی انوار الحق کی خیر کے لیے ہو رہا تھا، اگر مسلم لیگ نون کا اجلاس ہو رہا تھا وہ بھی انوار الحق کے لیے خیر کا ہو رہا تھا، اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ممبران کو شو کاز نوٹس اور ان کی نااہلی کے ریفرنس دائر کر رہی تھی، وہ بھی انوار الحق صاحب کی خیر ہی خیر کے لیے ہو رہا تھا۔ تو پہلے مرحلے پہ میں آپ کو مسلم لیگ نون کے اجلاس کی کہانی بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آج مسلم لیگ نون کا ایک ہوتا تھا، آپ کہتے تھے پہلے مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوتا تھا جب مسلم لیگ نون جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کیا کرتی تھی، اور اپنے ورکروں کی بات کیا کرتی تھی، کارکنوں کی بات کیا کرتی تھی، آزاد کشمیر میں ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتی تھی، آزاد کشمیر میں عوامی بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتی تھی۔ تو اجلاس مسلم لیگ نون کے گرما گرم اجلاس ہوتے تھے۔ آج شہزاد صاحب مسلم لیگ نون کا اجلاس وہ ٹھنڈا اجلاس تھا، اور اس میں دو باتیں بہت اہم تھیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جن وزراء کو سی سی کے اجلاس نے، جس میں سینئر وزیر کرنل وقار نور صاحب، راجہ صدیق صاحب، احمد رضا قادری صاحب، عامر الطاف صاحب اور محترمہ نثارہ عباسی صاحبہ، جن کے بنیادی رکنیت معطل کی گئی تھی، ایک تو وہ اچانک اجلاس میں آدم کے، اور وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کے حوالے سے ایک جملہ بولا ہے شاہ غلام قادر صاحب نے کہ انہیں ایک بار معاف کر دیں، آئندہ یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جو موقف کرنل وقار نور صاحب اپنائے ہوئے تھے، احمد رضا قادری صاحب اپنائے ہوئے تھے، عامر الطاف صاحب اپنائے ہوئے تھے، نثارہ عباسی صاحب اپنائی ہوئی تھی، وہ جو ہے راجہ صدیق صاحب کا موقف ادروائز رہا ہے، ہمیشہ وہ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ رہے ہیں۔ تو وہ جو موقف اپنائے ہوئے تھے اس موقف پہ اب شاہ غلام قادر صاحب آ گئے۔ پہلے صرف وہ تھے اور شاہ غلام قادر صاحب عوام کی اور 33 میں سے 31 حلقوں کی بات کر رہے تھے۔ نہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، جو سیاسی حالات بدلے ہیں، اور پیپل پارٹی میں جب سے چوئی ریاض صاحب نے غیر معمولی ایکٹیویٹی کی اور تنویر الیاس صاحب سے انہوں نے شمولیت کی بات کی، اور اس کے بعد وہ شامل ہو گئے، کچھ ممبران اسمبلی کو وہ لے کے اڑ گئے، اسی طرح بیس سلطان محمود چوئی صاحب کو انہوں نے انگیج کر لیا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ان کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ شدید مشکلات کھڑی ہو گئی تھی، اور جب پاکستان میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اتحادی ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شاہ غلام قادر صاحب کے لیول سے اوپر لیول پہ ہوں گی، اور جس کا آزاد کشمیر کی سیاست میں نہ صرف گہرا اثر پڑے گا بلکہ ان سب کی بے بسی ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر شاہ غلام قادر صاحب یا راجہ فاروق قادر صاحب یا آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون انوار الحق صاحب کا بوجھ نہیں اٹھا سکی، ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط تھے ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکی، تو اگر اس میں پاکستان پیپل پارٹی آ گئی، آصف علی زرداری صاحب آ گئے یا بلاول بھٹو صاحب آ گئے، تو اس کا بوجھ تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا نا۔ اس سے جو ہے وہ ڈسٹیبلائزیشن آزاد کشمیر سے نکل کے پاکستان تک چلی جائے گی، اور اس کے بوجھ جو ہیں وہ گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان میں جو حکومت ہے ان کی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ اس کے سہارے پہ تھی۔ تو آج شہزاد راٹھور صاحب جو اجلاس ہوا، ایک تو شاہ غلام قادری صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا، خصوصی طور پر اس میں شرکت کی پاکستان میں جو سیاسی امور کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، سابق وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، بہت اہم شخصیت ہے، کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے زعماء میں بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان اور میاں نواز شریف صاحب جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ آ گئے،
اور اجلاس میں جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ سخت گیری کا موقف نہیں رہا. تو بنیادی طور پہ جو فاروق حیدر صاحب سے وہ خیال کیا جاتا تھا کہ فاروق حیدر صاحب حق سچ کی بات کرتے تھے, آج انہوں نے بھی بٹوین دا لائن بات کی ہے. کوئی وہ ایسی بات نہیں کی جس سے جو ان کے جو 31 حلقوں میں کل تک یا پرسوں تک جو ممبران جو ہے وہ سارے کے سارے اپوزیشن میں تھے, آج جو ہے وہ انہیں اپنے وہ ممبران جو ہے اور وہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں, وہ جو لاکھوں عوام ہیں, وہ بالکل یاد نہیں تھی. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسرا شہزاد راٹھور صاحب ایک اس اجلاس میں جو آخر پہ جو بریفنگ دی رانا ثناء اللہ صاحب نے, وہ سارے ٹی وی چینلز کے اوپر, ظاہر پی ٹی وی سے وہ چلی تو سارے ٹی وی چینلز نے اس کا کچھ, کسی نے 2 منٹ چلائی, کسی نے 3 منٹ چلائی, 4 منٹ چلائی, تو وہ سارے ٹی وی چینلز کے اوپر نشر ہوئی. تو اس میں وہ بڑی الارمنگ تھی. انہوں نے جو ہے وہ جو نسخہ کیمیا جو بتا دیا سیاست کا کہ جی اسے کیسے جو پاکستان کی سیاست جہاں پہ ہوتی تھی, اس بار یہ ہے نا کہ پاکستان میں ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے. جیسے پاکستان پیپل پارٹی کی جتنے فیصد حکومت ہے اتنے فیصد نشستیں وہ مانگنے کے حقدار ہیں, وہ مانگ سکتے ہیں نا کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل کے حکومت کر رہے ہیں تو ساری آپ ہی کیوں ہضم کر جائیں. اگر دھاندلی کرنی ہے, ٹھپے ہی لگانے ہیں, کیوں نہیں وہ کرنا ہے, تو پھر پنجاب کی یا سندھ کی یا کے پی کے کی, پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے, تو پھر آپ ہمیں حصہ دیں. سندھ کی جو ہے پیپل پارٹی کے حصے میں چلے جائے گی, کہ کے پی کے کی وہ کوشش کریں گے دونوں میں سے کوئی ایک لے لے. پنجاب کی نشستوں میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی حصہ و قدر جوسا, جیسے پاکستان میں حیثیت ہے, تو اگر آپ نے 10 نشستوں کے اوپر وہ کرنا ہے, اب 2 نشستوں کا, تو 2-3 نشستوں کا شہزاد صاحب بڑا جینون ایشو ہے. ایک تو بات ہے سندھ کی نشست پیپل پارٹی والے کسی کو نہیں ڈالنے دیتے, اسی طرح جو ہے وہ پنجاب کی پنجاب والے نہیں ڈالنے دیتے, کے پی کے والے کے پی کے کو نہیں ڈالنے دیتے. اب کے پی کے کی نشست میں 2 ایشو ہیں اس بار جو ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ ماجد خان صاحب کے اور جو دیوان کیا کہتے ہیں غلام محی الدین ہے, اس کا یاد ہے جب پاکستان میں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے 5 سال الیکشن نہیں کرائے اس وجہ سے کہ دیوان صاحب کو ہرانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ اگر ووٹ جو ہے وہ دیوان صاحب وہ کرتے ہیں تو پھر یہ خیال ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں 2 نشستیں جو ہیں وہ دیوان صاحب کی اور کے پی کے سے وہ جیت سکتے ہیں. لیکن ماجد خان صاحب بھی بہت ان کی تگڑی پوزیشن ہے, کیونکہ ماجد خان صاحب نے بھی بہت سارا کام کیا اور وہ اکیلے جو ہے وہ کافی عرصے سے کے پی کے والے نشست کے اوپر وہ راج کر رہے ہیں. اس سے پہلے ان کا آپ کو پتا ہے ان کے والد صاحب ادھر سے جیتتے ہوتے, پی ٹی آئی کے صدر ہیں لاہور کے. مشکل حالات ضرور ہیں لیکن دیوان صاحب کو بیلٹ کے اوپر نہیں رہایا جا سکتا, بظاہر یہ صورتحال ہے. اب اگر ایک سیٹ وہ جیت جاتے ہیں پھر پیچھے 9 نشستیں رہ جاتے ہیں, تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ 3 اور 6 کی کوئی کمپوزیشن بن جائے, یا اگر پاکستان پیپل پارٹی والے اس سے حکمت عملی کے تحت جائیں اور اگر دھاندلی کی اور پیپل پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ کا جو ہے بنیادی حق وہ کیا گیا تو وہ ختم ہو جائے گی. یا پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ میرٹ پہ الیکشن کرائیں, دھاندلی نہ کرانے. ایسے اگر دھاندلی نہ کرانے دی جائے, میرٹ پہ الیکشن کرایا جائے, میں یہ کہہ رہا ہوں پیپل پارٹی نے پھر تحریک انصاف کے لیے راستے نکل جائیں گے, پھر تحریک انصاف کی نشستیں بڑھ سکتی ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اپنا نسخہ کیمیا بتایا ہے, انہوں نے 12 میں سے 11 نشستوں کے سمجھے آج انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا. انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم جو ہے آپ ہمیں اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن میں تو آپ نے الیکشن لڑنا ہے, ٹھیک ہے جی, وہاں پہ تو وفاق کی حکومت جو اس انداز سے وہ نہیں کر سکتا, ووٹ پڑھ سکتے ہیں, مخالف جو ہے وہ ووٹ کرتا ہے. پنجاب میں جو ہیرا پھیری ہو سکتی تھی جو ہمیشہ سے, یہ دیکھیں یہ اس دھاندلی یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نہیں یہ رانا ثناء اللہ صاحب جس کی بات کر رہے ہیں یہ پیپل پارٹی نے بھی کی, تحریک انصاف نے بھی کی, مشرف دور میں مسلم کانفرنس نے بھی کی, یہ ہر ایک کرتا رہا ہے. یہ کوئی بیچارے زیادتی نہیں کر رہے مسلم لیگ نون والے, ان کا یہ حق ہوتا ہے وفاق کی پارٹی کا کہ جیسے نہیں ہمارے جو آزاد کشمیر میں محکمہ تعمیرات عامہ کے جو ایکسینز ہیں, چیف انجینئر ہیں, ایس سی ہیں, سب انجینئر ہیں, وہ جو تنخواہ کے علاوہ جیسے حق نہیں ہوتا, جیسے آزاد کشمیر میں ایک کلچر ہے کہ سیاسی سرکاری ملازمین جو ہیں وہ رشوت کو جو ہے وہ حق سمجھ کے ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک مخصوص طے شدہ ہے وہ ایسے ہی حلال ہے جیسے تنخواہ حلال ہے. اسی طرح یہ جو 10 نشستیں ہیں مسلم لیگ نون سمجھتی ہے یہ ایسے ہی حلال ہے جیسے ہم نے یہ ہمارے گھر کی نشستیں ہیں. تو انہوں نے جو سیاسی نسخہ بتایا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم حکومت انتظام, آپ ہمیں 10 امیدواروں کے نام دے دیں, ہم جو ہے وہ حکومت کی مدد سے, انتظامیہ کی مدد سے اور لوکل مسلم لیگی قیادت کی مدد سے, جن کا ووٹ کے ساتھ تعلق جن کا نہیں مسلم لیگ کی قیادت جو علاقے کی قیادت ہے نا, لوکل ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, نہیں وہ تعلق تو خیر ہوتا ہی ہے جیسے سب کا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں نا یہ مسلم لیگ نون کو نیا کام نہیں کر رہی, لیکن انہوں نے یہ اشارہ دے دیا اور لائیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اشارہ دے دیا جس کی ہم نے ریکارڈنگ سنا دی کہ اسے آپ اگر دیکھیں مسلم, اگر آپ اور میں یہ نہ بھی کہیں ان کا حق سمجھیں تو پاکستان پارٹی جو ہے تحریک انصاف جو ہے رانا ثناء اللہ کی اس گفتگو کو پری پور ریگنگ قرار نہیں دے گی, یہ حکمت عملی قرار نہیں دے گی کہ جی انتظامیہ آپ استعمال کریں گے. ظاہر ہے پنجاب کی انتظامیہ جو ہے وہ مریم شہباز شریف صاحبہ نے مریم نواز شریف صاحبہ نے لگانی ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں لوکل جو مسلم لیگ کی قیادت ہے وہ اثر انداز ہوگی, ظاہر ہے ان کی جو انتظامیہ ان کے زیر اثر ہے. اسی طرح انہوں نے کہا حکومت کی مدد سے,
تو بظاہر انہوں نے دیا ہے کہ ہمارا سٹارٹ جو ہے وہ 10 سے ہوگا. 11ویں کا سٹارٹ انہوں نے دیا ہے کہ وہ امیر مقام صاحب جو ہے وہ وہاں سے جیت کے دیں گے. تو یہ جو ساری سیاسی صورتحال ہے اس میں آج جو ہے انوار الحق صاحب کے آپ یہ دیکھیں نا, جب انوار الحق صاحب سے حکومت سے آپ کہہ رہے تھے جی کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ الگ ہوگی, حکومت سے الگ ہوگی, آزاد کشمیر میں 33 حلقوں میں سے 31 حلقوں میں اپوزیشن میں ہے. آج کے اجلاس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ الگ ہو جائے, حلقے چھوڑ کے آ جائے, یہ ہو جائے. آج یہ اجلاس میں اس طرح بھی نہیں ہوا کہ جی آج فاروق حیدر صاحب نے ایک ریٹ کی ہوئی تھی اور وہ جو ہے کافی جو ہے وہ غیر معمولی جو ہے ڈیلے کا شکار تھی, اس کا ذکر بھی نہیں ہوا. اسی طرح جو ہے وہ ساری کی ساری جو چیزیں کی گئی وہ بظاہر ایسے لگا کہ پاکستان پیپل پارٹی کا راستہ روکا جائے, مسلم لیگ نون کا راستہ ہموار کیا جائے اور انوار الحق کی حکومت کو جو ہے وہ سٹیٹس کو دیا جائے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, یہ جو مہاجرین نشستیں ان پہ ہمیشہ سے اعتراض رہا آزاد کشمیر کے لوگوں کا کہ یہ نشستیں ختم ہونی چاہیے, اور ابھی بھی عوامی ایکشن کمیٹی بہت زیادہ متحرک ہے اس حوالے سے, انہوں نے ایجنڈا میں بھی شامل کر دیا آگے جو ان کا مطالبات ہیں اس میں. تو یہ جو رانا ثناء اللہ خان صاحب نے آج تقریر کی یا انہوں نے جو نسخہ بتایا, مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ سٹرینتھن نہیں ہوگا اور اس سے جو پاکستان اور کشمیر کا تعلق ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ راٹھور صاحب بہت شکریہ. ایک تو یہ جو آج اجلاس ہوا ہے اور جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے دو ٹوک بالکل واضح اس بات کا اعلان کیا ہے جی کہ وہ سیٹیں طاقت کی بنیاد پر, ووٹ ملے یا نہ ملے جیت کر دیں گے. انتظامیہ کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ڈی سی ایس پی استعمال کریں گے آپ, جس طرح ماضی میں ہوتا ہے. اور یہ علمی ہے کہ یہ سیٹوں پر کبھی بھی فیئر الیکشن, چونکہ آزاد کشمیر کے اداروں کا ان حلقوں تک کوئی رسائی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہاجرین کے حلقوں سے جو لوگ جیت کر آتے ہیں, جس طرح وہ پارٹی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں, تو پہلے ہی آزاد کشمیر کے لوگوں کے ذہن میں بالکل انہوں نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ یہ بالکل اس نمائندگی کے قابل نہیں ہیں اور یہ لوگ کس حیثیت کے مالک ہی نہیں ہیں کہ ان کو یہ محض ایک ٹولز کے طور پر آزاد کشمیر کے اسمبلی میں بٹھائے گئے ہیں اور سارا. اور اب میرے خیال میں یہ جو ایکشن کمیٹی والوں نے ظاہر ہے مطالبہ اٹھایا ہوا ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اعلان کیا ہے جی کہ ہم یہ سیٹیں, انہوں نے کہا ہے جی کہ آزاد کشمیر کی جو 33 حلقے ہیں اس میں آپ جو مرضی فیصلہ کریں, لیکن یہ 12 سیٹیں جو ہیں جو پاکستان میں ہیں ان کا جلد سے جلد آپ امیدوار فائنل کریں اور ہمارے ساتھ ان کی میٹنگ کروائیں. ہم ان سے پوچھیں کہ ان کو اپنے حلقوں میں کس چیز کی ضرورت ہے, پھر وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم انتظامیہ کو ہدایت کریں, ہم حکومت کی سپورٹ کریں, ہم مسلم لیگ کی جو مقامی تنظیمیں ہیں ان کو انوالو کریں. تو آپ کو پتہ ہے یہاں تو ظاہر ہے چوڑوں کو ووٹر ڈال کر وہ بکسے بھر کے تو ان لوگوں کو جتوا دیا جاتا ہے, اور یہ کچھ ووٹیں کچھ تو حلقے ایسے جن میں جیت میں 500-400 ووٹوں پر ہو جاتی ہے ساری. ماضی میں یہ المیہ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر میں جو ایک مطالبہ زور پکڑ رہا ہے, یہ جو طرز عمل ہے, جو اعلان ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا, یہ اس مطالبے کو تنفید کا باعث بنے گا کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کی سیٹیں آزاد کشمیر کی حدود سے باہر رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ 13ویں ترمیم سے پہلے ایک الیکشن ایکٹ تھا جو آرڈیننس جاری ہو کر, کوئی آزاد کشمیر کے آئین میں یہ سیٹیں شامل نہیں تھی, ایک الیکشن آرڈیننس تھا جس کے تحت یہ سیٹیں رکھی ہوئی تھیں. اور 13ویں ترمیم میں فاروق حیدر صاحب نے آ کر 12 ممبران کے ہاتھوں ظاہر ہے وہ لے دے کی بنیاد پر اس کو آئین کا حصہ بنایا. یہ آزاد کشمیر کے ترمیم سے پہلے یہ ایکٹ میں آئین کا حصہ نہیں, آئین کا حصہ تھا ہی نہیں. اس سے پہلے الیکشن ایکٹ جو تھا, الیکشن ایکٹ جو منظور کیا گیا تھا, اس میں ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ سیٹیں شامل کی گئی تھیں اور وہ آج تک چلتی آئی ہیں. اور 13ویں ترمیم میں فاروق حیدر صاحب کو جب ان لوگوں کی ضرورت پڑی تو انہوں نے داؤ لگا کر اس کو آئین کا حصہ بنوا دیا. آئین میں ایک ایسی شک شامل کی گئی ہے جو بنیادی طور پر غیر آئینی ہے. کون سی؟ یہی شک وہ غیر آئینی اس لیے ہے کہ آپ آزاد کشمیر کی حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیریٹری ہے, آپ کی جو آبادی ہے, آپ کا جو رقبہ ہے, آپ کی جو انتظامیہ ہے, اس کی حدود سے باہر 12 سیٹیں مقرر کریں. جہاں نہ آپ کی عدلیہ کی رسائی ہے, جہاں نہ آپ کے الیکشن کمیشن کی رسائی ہے, جہاں نہ آپ کی پولیس کی رسائی ہے, جہاں نہ آپ کا رقبہ ملتا ہے اور نہ جہاں آپ کی آبادی ملتی ہے, سرے سے نہیں ملتی, وہاں کروائیں. اب دیکھیں نا, مجھے بتائیں کیا جی بی کے لوگ پاکستان بھر میں نہیں بیٹھے ہوئے, ان کی سیٹیں کیوں نہیں ہیں؟ صوبہ سرحد کے, صوبہ خیبر پختونخوا کے پٹھان پورے آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے سیٹیں کیوں نہیں ہیں؟ پنجاب کے لوگ پورے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب اسمبلی کی سیٹیں وہاں جا کر کیوں نہیں مقرر کی گئی؟ یہ بنیادی طور پہ ایک فراڈ ہے. آزاد کشمیر کے سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے اس فراڈ کو برقرار رکھا گیا ہے. 10 لاکھ لوگ ہیں, 10 لاکھ لوگ ہیں, ان کے لیے سیٹ کیوں نہیں ہے ساری؟
یہ بنیادی طور پر ایک چکمے بازی ہے جس کو الٹیمیٹلی ختم کرنا پڑے گا. اور دن بدن یہ جو اقدامات کر رہے ہیں نا, دیکھیں نا, اب مسلم لیگ سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ جو خود فارم 47 کے اوپر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے نزدیک ووٹ کو عزت دو اور اہمیت دو والی وہ پرانا ایک دور میں نعرہ ہوا کرتا تھا, جو اب ان کو چھوڑ چکے ہیں. وہ کھلی دھاندلی کریں گے. پنجاب کے اندر 2 سیٹیں ضرور ہیں مہاجرین جموں کی, ایک سیٹ جو کراچی سے سٹارٹ ہوتی ہے جس میں لاہور, ملتان, یہ سارے علاقے اور یہ بلوچستان بھی شامل ہے, رحمیار خان اور پورا بلوچستان سارا شامل ہے. لاہور بھی شامل ہے اس میں لاہور بھی شامل ہے, جو جموں 1 ہے اس میں شامل ہے. اور دوسری جموں 6 کی جو سیٹ ہے یہ پنڈی کے علاوہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں اس میں سارے شامل ہیں. میرا نقطہ یہ ہے کہ امیر مقام صاحب کو تو انہوں نے ایسے خانہ پوری کے لیے کہہ دیا ہے. نو, جموں 6 کی سیٹ راولپنڈی سے سٹارٹ ہو کر پورے خیبر پختونخوا میں جاتی ہے. قبائلی علاقوں میں بھی اس کی سیٹیں موجود, اس کی ووٹیں موجود ہیں. میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ تو ایسے خانہ پوری کے لیے ان کو بٹھایا ہے. ساتھ کس کو امیر مقام صاحب کو حکومت تو ان کی وہاں ہے نہیں, وہاں وہ دھاندلی شاندلی بکسے بھرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے. بکسے بھرے جائیں گے اصل میں پنجاب میں. آپ نے دیکھا ہوگا صبح یہ جو سندھ ہے اس کی سیٹ پر انہوں نے زیادہ زور نہیں مارا. انہوں نے کہا میں پنجاب کی 10 سیٹوں کی یہ گارنٹی میں اٹھاتا ہوں. سیٹیں 6 نا, وہ 6 کی 6 ان کے کھاتے میں, جو 2 سیٹیں باہر نکلتی ہیں نا وہ ایک ویلی 1 والی ہے. نو شہزاد صاحب یہ بات نہیں ہے. جموں 1 بھی باہر ہے اور جموں 6 بھی آدھا حصہ باہر ہے. ویلی 6 باہر ہے جو ماجد خان کی, ویلی 6 ساری باہر ہے. جموں کا آدھے سے زیادہ حصہ باہر ہے, آدھے سے زیادہ باہر. جموں 1 کی آپ بات کریں نا تو وہ کراچی سے سٹارٹ ہوتی ہے, پورا سندھ ہے, پورا بلوچستان ہے, اور پنجاب میں لاہور تک ہے. اور اس میں پنجاب کے ووٹ زیادہ ہیں, پنجاب کے ووٹ زیادہ ہیں. لیکن ابھی ووٹ دیکھیں نا, سال ہے نا, بن بھی سکتے ہیں, پہلے بھی. طاہر کھوکھر صاحب ادھر سے اتنے ووٹ ڈلوا کے آ جاتے تھے کہ کسی کو ضرورت نہیں پڑتی تھی جب ادر تھے, اس وقت ادرس کی نشستیں تھیں. ابھی بھی دیکھیں مہاجرین کی تعداد تو بہت ہے نا. پچھلے الیکشن میں یہ ہوا تھا کہ عمران خان وہ بھی دھاندلی کرتے رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے اس وقت یہ کیا کہ ووٹ ہی نہیں بننے دیے. سندھ کو انہوں نے کاٹ کے, ظاہر سندھ میں ان کی حکومت نہیں تھی تو انہوں نے پنجاب کے ووٹ رکھے, سندھ کے ووٹ نہیں بنے. اب جو ہے وہ مرکز میں پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ دونوں کی حکومت ہے. اور شہزاد راٹھور صاحب الٹیمیٹلی یہ بات ہے کہ نون لیگ کی دلچسپی آزاد کشمیر میں نہیں ہے. پیپل پارٹی کی دلچسپی کا آپ لیول دیکھیں نا کہ ہر ایک ممبر کے لیے فریال تالپور صاحبہ, بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب خود حاضر ہیں. اور کوئی چھوٹا سے چھوٹا واقعہ ہوتا ہے وہ تعزیت کرنے سے لے کے خود آ جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں, اپنے جو سیاسی کارکن ہیں میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ جو ہے وہ ان کا فوکس کوشش کاوش کرتے رہتے ہیں. کیونکہ سندھ کے بعد اگر پیپل پارٹی کسی جگہ پہ پراپر جو بھٹو زندہ ہے, یا وہ آزاد کشمیر میں ہے یا وہ گلگت بلتستان میں, تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے خطاب کیا ہے, جو بریفنگ دی ہے, اس کے بعد پاکستان میں یہ جو لڑائی ہے آزاد کشمیر کی یہ مرکز تک چلی جائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انوار الحق صاحب کی حکومت, آپ کو پتا ہے آج کل کیا فگر ہے؟ 17 لوگ پاکستان پیپل پارٹی کے پاس ہیں, 9 لوگ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. 17 اور 9 جو ہے وہ 26 بن جاتے ہیں. ایک کوئی سردار عتیق صاحب, سردار حسن ابراہیم صاحب یا کسی ایک ممبر اسمبلی کو وہ اگر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور مسلم لیگ نون اگر پاکستان پیپل پارٹی انوار الحق صاحب کے خلاف عدم اعتماد کر جاتی ہے تو ان کے لیے بائنڈنگ ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے اتحاد کے تحت اور آزاد کشمیر میں جو طریقہ کار ان کا طے ہے میثاق جمہوریت کے تحت, کشمیر کونسل کے تحت, کہ جی وہ ووٹ دیں گے اور انوار الحق صاحب کی حکومت جو ہے گھنٹوں میں ختم کر دی جائے گی. میں یہ جو ہے پیپل پارٹی اس طرف گئی نہیں نا ابھی تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنی پارلیمانی پارٹی کی تعداد بڑھائیں. لیکن اگر وہ اس حکمت عملی پہ چلی گئی تو وہ اگلے سال تو بعد کی بات ہے نا, وہ چند گھنٹوں میں آزاد کشمیر کی حکومت حاصل کر لے گی. لیکن عدم اعتماد کا طریقہ کار ہے, اس کے اوپر میں بتاؤں گا کہ عدم اعتماد اب کون سے طریقوں سے ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا کیا حکمت عملیاں ہیں, تو وہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن یہ جو ہے ایک تو اس میں جموں 1 میں اگر ووٹ سندھ میں زیادہ بن گئے یا سندھ کے ووٹ جو ہیں کاسٹ ہو جائیں. ابھی میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, یہ پیپل پارٹی والے جو ہے نا وہ بھی بڑے کاریگر ہیں. یہ جو ریاض گجر صاحب الیکشن جیتے ہیں اس بار پاکستان تحریک انصاف سے, یا اس سے پہلے جو ڈار صاحب الیکشن جیتے تھے, یاد ہے آپ ایک وزیر ٹرانسپورٹ ہو رہے تھے ڈار صاحب جیتے تھے, انہیں پورے سندھ سے ایک ووٹ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے جی, ابھی بھی سندھ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ووٹ نہیں پڑا. اور جو مقصد کوئی ڈالنے جاتے ہیں, جیسے ہم جو ووٹ, کئی بار ہم ووٹ ڈالنے گئے تو کہتے ہیں جی آگے ووٹ ڈلا ہوا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. اندر جانے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. خیر لیکن جب آپ جاتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جب آپ جاتے ہیں تو آگے آپ کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوا ہوتا ہے نا.
الیکشن میں ایک بار چیف الیکشن کمشنر کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ووٹ کاسٹ ہو گیا تو وہ اپنے حلقے میں گئے ہی نہیں تھے. تو یہ جو ہے نا یہ سارا شغل آزاد کشمیر میں ہم نے دیکھا ہوا ہے, ہمارے آنکھوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کیا کیا, نون لیگ نے کیا کیا, تحریک انصاف نے کیا کیا, مسلم کانفرنس نے کیا کیا. جس کی اجارہ داری تھی اس نے وہی کیا کہ جی بنیادی جو ہے ووٹ کی جو عزت ہے اسے ختم کرنے کے لیے کام کیا. اس کے بعد شہزاد راٹھور صاحب ایک جو سیٹ ہے جہاں سے اکمل سرگارہ صاحب جیتتے ہیں وہ شکر گڑھ وغیرہ آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک سیٹ آ جاتی ہے جہاں سے سیال کوٹ سے جیتے ہیں حافظ احمد رضا صاحب, پھر وہ آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو مقبول صاحب کا اور اسماعیل صاحب کا حلقہ آتا ہے جو گجرانوالہ تک آتا ہے. گجرانوالہ سے آگے یہ جو ہے جیلم تک سرائے عالمگیر تک جو ہے وہ حلقہ آ جاتا ہے اپنا اکبر ابراہیم صاحب. اس میں سیالکوٹ کا لگا ڈسکا وغیرہ یہ سارے شامل ہیں گجرانوالہ میں سیالکوٹ کا پسور وغیرہ شامل ہے. آگے جو ہے نا یہ گجرات میں گجرات اور تقریباً گجرات پورا ڈسٹرکٹ اور تھوڑا سا وزیر آباد وغیرہ والا جو حلقہ ہے نا وہ آ جاتا ہے اس میں اکبر ابراہیم صاحب کی سیٹ کا. اس کے بعد جو جموں 6 ہے اعجاز بھائی صاحب درست کہہ رہے ہیں, اس میں پنڈی ڈویژن اسلام آباد, پنڈی اٹک جیلم چکوال اسلام آباد اور پورا کے پی, یہ جو ہے جموں 6 کی جو ہے نا کمپوزیشن ہے. اسی طرح جو ماجد خان صاحب کا حلقہ ہے اس میں جو ہے نا وہ صرف جو ویلی جو 1 ہے وہ چلی جاتی ہے سندھ میں, ویلی 2 جو ہے وہ دیوان صاحب والا حلقہ, 3 جو ہے وہ شوکت شاہ صاحب اس والا آ جاتا ہے, یہ بھی رحیم یار خان تک جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہے ویلی 4 جو ہے جہاں سے شاہ غلام قادری صاحب جیتے تھے یہ پنڈی شنڈی کا ہے, اور ویلی 5 جو ہے پنڈی مری پنڈی اسلام آباد یہ حلقے شامل ہو جاتے ہیں, اور ویلی 6 جو ہے وہ پورے کا پورا کے پی کیا ہے جس میں عبد الماجد خان صاحب جیتے ہیں. تو یہ ان کی کمپوزیشن ہے. اچھا اعجاز بھائی صاحب ہم بات کریں گے پی ٹی آئی نے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے فارورڈ بلاک کے اراکین ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں وہ رجسٹرڈ نہیں ہے اور ان کے فلور کراسنگ ایکٹ ان کے اوپر لگتا نہیں ہے. تو یہ کس انہوں نے کیا کہ کس جواز کے تحت کیا؟ یہ آزاد کشمیر میں آپ کو یاد ہوگا ہماری ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا آزاد کشمیر کی ساری سیاسی پارٹیاں انہوں نے غیر رجسٹر قرار دے دی تھی, جس میں نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سارے شامل تھے. پچھلے عرصے میں نون لیگ والوں نے تو میرے خیال میں ریکوائرمنٹ پوری کر کے اپنی رجسٹریشن بحال کروا دی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا مجھے شاید نہیں پتا تھا. پی ٹی آئی کی رجسٹریشن ابھی دوبارہ بحال نہیں ہوئی. وہ پی ٹی آئی کے لیے وہی مسائل ہیں جو پاکستان میں ادارے کھڑے کیے ہوئے ہیں, اور آزاد کشمیر میں ریکوائرمنٹ دینے کے باوجود وہ چیزیں تسلیم نہیں کی جا رہی. تو دیکھیں نا فلور کراسنگ ایکٹ کے تحت یہ جو 4 بندے رفیق نیر صاحب, جاوید بٹ صاحب, اکمل سرگالہ اور علی شان سونی صاحب شامل ہوئے, اور شاہدہ صغیر بھی ہوئی ہیں, لیکن شاہدہ صغیر کے خلاف اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے بظاہر سامنے آ کر اعلان نہیں کیا, حالانکہ وہ فلور کاسٹ ان کا بھی ہو چکا ہے, لیکن بظاہر انہوں نے کیا ہے. ان کے خلاف انہوں نے اسپیکر کے سامنے ریفرنس دائر کیا ان کی نالی کا فلور کاسنگ ایکٹ کے تحت. نہیں قبول کر لیا, انہوں نے قبول کر لیا. اب نہیں کریں گے تو اگلا سٹیپ ان کے پاس آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ میں جانے کا ہے, کیونکہ انہوں نے بھیجنا ہے وہاں سے ظاہر الیکشن کمیشن کے پاس. اگر نہیں الیکشن کمیشن ہی نہیں ہے موجود تو اگلا سٹیپ ان کے پاس ہائی کورٹ جانے کا ہے. دیکھیں نا ضمیر کا اور اخلاقیات کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن جیت کر اگر آئے تھے تو فلور کاسٹ کرنے سے پہلے ان کی سیٹیں چھوڑ دینی چاہیے. بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے مثال قائم کی تھی, بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے مثال قائم کی ہے نا, جب انہوں نے وہ چھوڑی پارٹی پیپلز پارٹی کی سیٹ, انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آئے تو انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ دی, دوبارہ ضمنی الیکشن لڑے تھے. لیکن یہاں تو اخلاقیات آپ کو پتہ ہے پھر سیاست میں کون سی رہی ہے, جو لوگوں کے اشاروں پر کٹ پتلیوں کی طرح ناچتے ہیں, یہ وہ بے ضمیر لوگ ہیں جو روز پارٹیاں بدلتے ہیں اور 10 پارٹیاں پہلے بدل چکے ہیں. تو پی ٹی آئی کو بھی یہ پتہ ہے اور عام لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ریفرنس سے شاید نکلنا کچھ نہیں ہے, لیکن کم از کم ایک پروسیس تو انہوں نے کیا ہے, ایک سیاسی ایفرٹ تو ہے نا کم از کم ساری کہ ہونا تو چاہیے. ایسا تو نہیں کہ انوار الحق نے یہ تحریک کروائی, نہیں انوار الحق کے اوپر خود ریفرنس اس لیے لگتا نہیں ہے کہ آزاد کشمیر والوں نے اپنے لیے سہولت کے لیے قانون بنایا ہوا ہے کہ 5-4 افراد کا ایک گروہ 5 یہ دیکھیں نا کیا تک بنتا ہے ایک پارٹی فارورڈ بلاک. یہی نا میں کہتا ہوں کہ یہ کیا اخلاقی جواز بنتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں اور آپ ناراض ہو گئے تو ایک افراد پر مشتمل فارورڈ بلاک جا کے درخواست دے کر رجسٹر کروائیں اور آپ بینچ الاٹ کروا لیں. انہوں تو یہ چاہیے کہ فارورڈ بلاک بھی جس پارٹی کا آپ بنائیں اس کے 51% امیدوار مخالف ہوں تو فارورڈ بلاک ہوں. اب یہ اپنے پرے کے قانون بناتے ہیں جس میں ان کو سہولت ملتی ہے, جن میں ان کو فلور کاسنگ کا راستہ ملتا ہے, جن کو ان کو پیسے بٹورنے کا راستہ ملتا ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کی اخلاقیات ان لوگوں نے برباد کر دی ہے, اور ان کے چہرے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو پہچاننا چاہیے, اور ان کے خلاف الیکشن کمیشن یا اسپیکر اسمبلی یا یہ تو کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, لیکن اپنے ووٹر کو ان کے چہرے پہچاننا چاہیے اور ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. سب پہلے یہ ہوتا تھا, یہ کرنا چاہیے. صاحب وزیر اعظم تھے تو
تو جب یہ اس کو ہارس ٹریڈنگ بھی کہا جاتا ہے، تو جب یہ پارٹیاں تبدیل کرتی تھی تو بڑے کروڑوں کے بیگوں کے بڑا ذکر ہوتا تھا، یہ بیچارے گئے بھی مفت میں جا بھی مفت میں رہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں جو 4 اراکین جن خلاف رہتے ہیں؟ شہزاد صاحب ڈی سیٹ تو دیکھیں امکان اس وجہ سے نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر موجود نہیں ہے. اسپیکر آئینی ہوتا ہے، اسپیکر نے لے لیے آگے، وہ اسے دیکھ پرکھ کر کے جو ہے وہ ظاہر پارٹیاں تو بدلی ہیں نا، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. پارٹی تو انوار الحق صاحب بھی چھوڑ چکے ہیں، ان کے خلاف بھی ہو سکتا تھا. لیکن آزاد کشمیر میں فلور کراسنگ، ضمیر فروشی، لوٹا بننے کا آزاد کشمیر کا آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، کیونکہ آئین بنانے والے ممبران اسمبلی ہیں. قانونی تحفظ ملا ہوا ہے بے ایمانی ہے نا جی، بنانے والے اپنے خلاف تو نہیں نہ بناتے قانون. اگر آپ جو ہے بطور ایڈیٹر جو ہے اعجاز بخش صاحب بطور ایڈیٹر ایسے کوئی قانون سازی نہیں کرے گا، نیچر ہے انسان کی کہ جو آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہو. دوسری یہ بات ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ عامر صاحب کہتے ہیں اس کا فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے یاد ہے کہ جب پچھلی بار سیاسی جماعت بنانے کی بات کی جا رہی تھی تو انوار الحق صاحب نے اور کچھ ممبران اسمبلی نے، جو ماجد خان صاحب سر فہرست تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ ہم اگر یہ جماعت میں شامل ہو گئے تو پھر ہمارے اوپر فلور کراسنگ کا قانون لاگو ہوگا اور ہم جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور جگہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے جماعت بنانے سے. تو انوار الحق صاحب کا یہ جو ہتھیار تھا لوگوں کو ڈرانے کا کہ جی اگر یہ ہوا تو ایک چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے نا، مگر بھیجے وہ کوئی آ جائے اور اس کے بعد اسے پروسیڈ کرے. تو کوئی چیف الیکشن کمشنر یہ تو کوئی نہ فیصلہ کر سکتا جی کہ انوار الحق صاحب نے یا ماجد خان صاحب نے یا کیا کہتے ہیں رفیق نیر صاحب نے یا علی شان سونی صاحب نے یا جاوید بٹ صاحب نے یا اکمل سرگالہ صاحب نے سیاسی جماعت نہیں بدلی. انہوں نے عمران خان سے تو غداری کر دی نا. عمران خان کے مینڈیٹ پہ وزیر اعظم بنے اور وزیر بنے اور اس کے بعد ایم ایل اے بنے اور اس کے بعد عمران خان کو سیاسی دغا دے کے اپنی اس پہ پہنچ گئے. انوار الحق صاحب نے سمیت جو ہے 20 22 23 لوگوں نے عمران خان کے ساتھ جو وفاق کی قسمیں کھائیں. کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا وہ تصویر جس میں انوار الحق صاحب جو ہے عمران خان صاحب کے گلے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا پرچم وہ ڈال رہے تھے. تو وہ سارا کچھ انہوں نے بغاوت کر کے چھوڑ دیا نا اپنی ذاتی اور مفاد کے لیے. تو یہ جو اس کے اخلاقی پہلو ہیں. لیکن کوئی بھی چیف الیکشن کمشنر، کوئی بھی بندہ، قانون یہ تو نہیں نہ کہتا کہ آپ جو ہے عمران خان کے مینڈیٹ پہ آئیں اور جا کے پیپل پارٹی نون لیگ میں شامل ہو جائیں. یہ وہ ہتھیار تھا جو انوار الحق صاحب نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جی آپ اگر کسی اور پارٹی میں جائیں گے مجھے چھوڑ کے تو پھر آپ ڈی سیٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور ڈی سیٹ کرانے والے ان کو کچھ جو ہے وہ حمایت حاصل تھی، تو یہ خیال یہ کیا جا سکتا تھا کہ یہ بات اگر کوئی کرے گا تو ادھر بھی لے جائے. بیچارے یہ ممبران جو کٹ پتلی ٹائپ جن کا رویہ ہے تو وہ بیچارے اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، اتنا پریشر نہیں لے سکتے. تو انوار الحق صاحب نے یہ ٹول کے طور پہ استعمال کیا. اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ اس وقت یہ جو ٹائم ہے جس وقت انوار الحق صاحب کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی تھی، اس وقت جو ہے یہ اپنی پارٹی کو زندہ کرنے کے لیے تحریک انصاف نے کیا یا انوار الحق صاحب کو بیک چینل سے کسی جگہ کے اوپر جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 4 ممبران اسمبلی کو شوکاز نوٹس دینے یا ان کے خلاف ریفرنس جو دائر کیا گیا ہے، شوکاز نوٹس باقی سب کو بھی دیا تھا، یہ جو وہ کیا گیا تھا ریفرنس دائر کیے گئے، اس کا سیاسی فائدہ جو ہے وہ انوار الحق صاحب کو پہنچے. اچھا اجازت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی ڈی سیٹ ہونے کا کوئی امکان ہے ان 4 ممبران کا؟ دیکھیں جی کیوں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا الیکشن کمیشن اعلیٰ عدالتوں کے سامنے جواب دہ ہے یا نہیں ہے. یہ کیس یہاں سے اٹھ کر جائے گا ہائی کورٹ میں جائے گا. ہائی کورٹ کی ڈائریکشن اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر الیکشن کمیشن میں بیٹھا ایک جو سیکٹری ہے نا وہ بھی ان کو نائل کر سکتا ہے، بالکل نائل کر سکتا ہے. لیکن ڈائریکشن دی جائے ہوتا ہے نا. اب یہ پروسیس چونکہ تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے، لمبا، وزیر اسپیکر اسمبلی کو آپ اس بات کا پابند نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کا ریفرنس اٹھا کر مہینے کے اندر بھیجیں. وہ 3 مہینے میں روک سکتے ہیں اس کو. نہیں، کوئی ٹائم فریم ضرور ہے، ٹائم فریم 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں. 2-3 مہینے وہاں سے لگ جائیں گے، وہ الیکشن کمیشن آگے نہیں جائے گا. وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ لوگ دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ ٹائم گزارتے ٹائم لگ جائے گا. بشارت صاحب جو ہے نا، چودھری بشارت صاحب کو اگر آپ چیف الیکشن کمیشنر لگا دیں، انہیں بھی جو ہے ان ممبران اسمبلی کو نائل کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں ہے. عدالتوں کے ڈائریکشن پر بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پروسیس اتنا لمبا ہے کہ جب تک یہ پورا ہوتا جب تک ہو سکتا ہے الیکشن کا ٹائم آ جائے. آج کا اہم ترین موضوع، ہمارے ناظرین بھی انتظار کر رہے ہوں گے اس موضوع پہ، وہ گفتگو سننا چاہتے ہوں گے آپ کی، کیونکہ آپ بھی اس ساری گیم کا حصہ رہے ہیں. بیرسٹر سلطان محمود چوہدری صاحب کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے، پیپلز پارٹی کے حلقوں کی طرف سے، کہ وہ محرم کے فوراً بعد وہ شامل ہو جائیں گے اور وہ ساتھ اپنے 13-12 لوگ لے کر آئیں گے اور وہ جو میجک فگر ہے 27 کا پیپلز پارٹی کے پاس آ جائے گا. لیکن بیرسٹر سلطان صاحب نے جیسے ماضی میں بنظیر بھٹو کے ساتھ ہاتھ کیا تھا، آج پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ وہی ہاتھ کر دیا ہے.
انہوں نے انوار الحق کے ساتھ بیٹھ کر وہ سارے لوگ بیٹھے اور انوار الحق صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور جو ساری پیپلز پارٹی نے ایک مومنٹم بنایا ہوا تھا، میرا خیال ہے آج وہ سارا ڈھیر ہو گیا. آپ کی کیا معلومات ہے یہ ایسا کیوں ہوا؟ بیرسٹر صاحب نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ دیکھیے شہزاد صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ اس کا ہم حصہ تو نہیں تھے لیکن باخبر ضرور تھے. ظاہر خبر لینا اور اس تک اطلاعات تک رسائی جو ہے ہمارا بنیادی انسانی اور صحافتی حق ہے. تو میں کیونکہ ان کافی ساری چیزوں سے کافی باخبر تھا، تو ابھی تک جو میرے پاس اطلاع تھی، ایک تو یہ بات ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب نے جو میری اطلاع تھی کہ انہوں نے پرنسپلی یہ ایگری کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جائیں گے. لیکن کیا اب اس لیکن آج یہ میں کی کہہ رہا ہوں کہ میں اگر کہوں حرکت کے بعد پیپلز پارٹی لے گی میں انہیں؟ یہ کہہ رہا ہوں یہ تو سیاسی ضرورتیں ہوتی ہیں نا شہزاد صاحب، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ سیاسی ضرورتیں نہیں ہوتی. آج بھی ضرورت ہے، کل بھی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک ایک حلقے کا تجزیہ کر لیں. بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب پیپلز پارٹی میں نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ جو ان کی لگے جائے، یا بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب اگر اپنے اور اپنے بیٹے کی اور اپنے بھائی ارشد صاحب کی سیٹ کا خیال رکھتے تو انہیں شاید مسلم لیگ نون میں بھی یہ اسپیس مل جاتی. اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی، آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بیرسٹر سلطان کے جانے سے پیپلز پارٹی کا گراف یہاں آ گیا تھا اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مقابلے میں آ گئی تھی. اگر وہ مسلم لیگ نون میں چلے جاتے یا وہ یہ پیکیج لے لیتے، 2 ممبران کا تو مل ہی جاتا ہے نا پیکیج. تو ایسی صورتحال میں آپ یہ دیکھیں مسلم لیگ نون کا گراف کدھر جاتا تھا. بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب کا اور تنویر الیاس صاحب کا، بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب کا اور تنویر الیاس صاحب کا جو ہے وہ آزاد کشمیر ٹیم تو ہے نا، ان کے جانے سے جو ہے وہ بہت فرق پڑ سکتا تھا. تو بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب نے اپنا ذاتی فیصلہ کرنے کے بجائے ان کمپینینز کا فیصلہ کیا ہے جو سارے آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ تھے، اور انہی کے ساتھ آج مشاورت کے لیے ایک اجلاس بلایا گیا تھا. اجلاس میں شہزاد راٹھور صاحب بنیادی طور پہ کوئی جو فگر تھا وہ پہلے 9 اور 10 لوگوں کو مدعو کیا جانا تھا، اور بنیادی طور پہ 9 لوگ ایسے تھے جن کا خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب کے ساتھ ان کے گروپ کا ہارڈ کور کا حصہ ہیں. میں وہ سمجھتا تھا کہ شاید 7 ہیں، لیکن جو اطلاع تھی وہ 9 کی تھی. بعد میں وہ بڑھ کے شہزاد راٹھور صاحب 1 درجن کے قریب پہنچ گئی. دلچسپ صورتحال، آج اس کا اجلاس تھا، لیکن اجلاس کے سے پہلے رات کو ایک غیر معمولی جو ہے وہ ایکٹیویٹی شروع ہوگی. ایک تو یہ بات ہے کہ بعض لوگوں نے ممبران اسمبلی کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی، کہ جی آپ ابھی جلدی فیصلہ نہ کریں. دوسری یہ بات ہے انوار الحق صاحب جو بڑے سکون کے ساتھ مظفر آباد میں آرام فرما رہے تھے، رات کو وہ بھاگے ہوئے بھی آ گئے. اور دلچسپ صورتحال اس وقت ہوئی کہ جب بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ اجلاس کر رہے تھے تو انوار الحق صاحب جو ہے وہاں پہ پہنچ گئے. اور جو ہماری اطلاع ہے، میں اس بات پہ یقین تو نہیں کرتا لیکن یہ کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، خبر یہ ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ اس اجلاس میں بغیر بلائے گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے، ایسے ہی کیا جاتا ہے جب کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، کسی کو فیس سیونگ دینی یہ ہوتی تھرو ہے، فیسیلیٹیشن ہے، لیکن اپنی وہ جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی تاثر ہوتا ہے. لیکن بظاہر یہی تاثر دیا گیا ہے کہ یہ انوار الحق صاحب جو ہیں وہ خود گئے ہیں. اب ان کے ساتھ جو ہے جب انوار الحق صاحب گئے ہیں تو ان کے ساتھ شہزاد صاحب 5-6 جو ہیں وہ لوگ گئے ہیں، جن میں اظہر صادق صاحب تھے، جس میں محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ تھیں، جس میں محترمہ بیگم امتیاز نسیم صاحبہ تھیں، جس میں پیر مظہر سعید صاحب تھے، جس میں عبد الماجد خان صاحب تھے، جس میں انصر عبدالی صاحب تھے. انصر عبدالی صاحب بیرسٹر صاحب کے بلانے پہ گئے تھے؟ یہ اب جو خبر ہے باہر اجلاس کے اندر، میں کہہ رہا ہوں جی کہ اجلاس کے اندر جو چلا گیا نا وہ پھر اجلاس کا حصہ بن گیا نا. جی مجھے یہ نہیں پتا وزیر اعظم کے ساتھ گئے تھے یا نہیں. میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ گئے تھے، لیکن ہو سکتا ہے وہ پہلے سے موجود ہو. لیکن ہر ایک چیز جو آپ اگر اس ایکوریسی پہ جائیں گے تو شاید ظاہر وہ اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا انوار الحق صاحب کی اور بیرسٹر سلطان صاحب کی رات کو کوئی بات ہو گئی تھی، کسی نے فیسیلیٹیٹ کرا دیا تھا، کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا، کیا کسی نے وزراء کو ڈرایا دمکایا کچھ کیا. اب ان ساری باتیں تو یہ تو پردے کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے نا شہزاد صاحب، یہ پردے کے سامنے نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ جو ساری صورتحال ہے خطرے میں پڑ سکتی ہے. اگر دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں قوم اسلامتی کا ایشو ہی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو سیاست کا ایشو ہے نا. 2+2=4 کی بات ہے نا. نہیں، تبصرہ تب کریں گے نا جب کوئی اطلاع ہو. اگر اطلاع ہو، کوئی سالڈ اطلاع ہو تو ہم پہلے بھی کرتے رہے، ابھی بھی کر دیں گے. دیکھیں نا، اگر کوئی خبر ہو، اگر آپ کے پاس نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خبر ہو کہ کسی نے بتایا، کسی نے فون کیا، کسی نے ڈرایا دمکایا تو وہ ہمیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر اس خبر کو خبر ہونا چاہیے نا. لیکن ویسے آپ قومی اسلامتی کے اداروں کو، مقتدرہ کو، اور اگر آپ وہ گھسیٹ کے انوار الحق صاحب کے اس میں لائیں گے. لیکن انوار الحق صاحب نے ادھر ایک بات کی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، جو ان کی ویسے تو نہیں نظر آ رہی لیکن انوار الحق صاحب کے زبانی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے. تو یہ 6 لوگ جو ہے وہ چلے گئے. اور جو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب جو ہے آئندہ چند دنوں میں
پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی جو ان کی جو ریاض صاحب ان کے پاس تشریف لے کے گئے تھے، اس کے بعد جو بات ہوئی، اور جب جو ریاض صاحب جو ہے وہ بعد میں رفیق نیر صاحب اور جاوید بٹ صاحب کو شامل کرنے کے لیے گئے، تو اس بات کی جو اطلاع تھی وہ محترمہ فریاد تالپور صاحبہ جو پیپل پارٹی آزاد کشمیر کے معاملات کی انچارج ہیں انہیں بھی کر دی گئی تھی، ایون بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی یہ کہہ دیا گیا تھا، اور اس کا ٹائم فریم طے کیا جا رہا تھا کہ ویسے سلطان محمود چوہی صاحب کب جائیں گے، کیسے جائیں گے، ممبران اسمبلی کب جائیں گے، کیسے جائیں گے۔ لیکن آج جو ہے انوار الحق صاحب نے بڑی سمارٹ گیم پلے کی، رات کو وہ آئے، انہوں نے 5-6-7 ممبران اسمبلی جو بلا لیے، آج جو ہے انہوں نے اپنا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس رکھا، اور بیس سلطان محمود چوہی صاحب کے پاس جا کے انہوں نے اجلاس میں شریک ہوئے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ جی اگر تو یہ بات ہے کہ میں چاہتا تھا، میں نے آپ کی سرپرستی میں بیس سلطان محمود چوہی صاحب کی سرپرستی میں، مجھے ایک وزیر بتا رہے تھے جو جس حد تک کہ بیس سلطان محمود چوہی صاحب کی سرپرستی میں ہم نے فارورڈ بلاک بنایا تھا، حالانکہ بیس سلطان محمود چوہی صاحب کا فارورڈ بلاک اور تھا اس وقت، تو ان کی سرپرستی میں بنایا تھا، اور ہمیں جو ہے وہ جن قوتوں کی حمایت حاصل تھی، جنہوں نے ہماری انوار الحق صاحب نے کہا کہ جن قوتوں کو ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا کہ ہمیں جو ہے اس اجلاس فارورڈ بلاک بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، اور اس کی آنرشپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی، تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے آج بھی میرے ساتھ اسی طرح کھڑی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہ کھڑی ہو تو میں جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ خود بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ ہے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں جو ہے اپنے وزراء، میں نے اپنے وزراء کا تفظ کیا، ان کو جو محکمے پہلے ملے ہوئے تھے، جو انہیں قیوم نیازی صاحب کے دور میں تھے، تنویر ریاض صاحب کے دور میں تھے، وہی محکمے جو ہے انہیں میسر رہے ہیں اس وقت بھی اور ابھی بھی ہیں، اور یہ حکومت جو ہے وہ نہ پیپل پارٹی کی ہے نہ مسلم لیگ نون کی ہے، پہلے مسلم لیگ نون چیخیں مار رہی تھی، اب پاکستان پیپل پارٹی چیخیں مار رہی ہے، یہ حکومت جو ہے وہ بیسکلی انہوں نے اشارہ کیا کہ جی ایک تو اسٹیبلشمنٹ کیا اور دوسرا فارورڈ بلاک کیا، اور فارورڈ بلاک کی آنرشپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ ایک تو یہ ان کا جو مجھے ایک ذمہ دار وزیر نے جو ہے ادھر یہ بات بتائی، تو ایک تو ان کا یہ تاثر تھا۔ دوسرا شہزاد راٹھور صاحب انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم جو ہے ابھی اس معاملے کو چلنے دیں، ابھی ہماری حکومت ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ لاڑکانہ میں جا کے وزراء ہمارے لائنوں میں لگیں اور جا کے زرداری ہاؤس میں جو ہے وہ کراچی جا کے اپنی وزارتوں کے حوالے سے وہ کریں، تو ہم نے جو ہے وہ اپنے فارورڈ بلاک کو ہر طرح کے کوک دیاں، ہر طرح کے فنڈ دیاں، ان کے تمام حلقوں کے کام جو ہے وہ پوری طرح کیے گئے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ میرے اس کردار سے مطمئن ہیں، اور زیادہ بہتر یہ بات ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ موقع دیا جائے۔ اور ابھی اگر ویسے سلطان محمود یا صدر محترم کا لفظ انہوں نے شاید استعمال کیا کہ صدر محترم اگر ہماری سرپرستی جاری رکھے اور کچھ وقت یہ فیصلہ نہ کریں تو اس کا جو ہے ہمیں سیاسی طور پہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ بڑا الارمنگ اور شہزاد راٹھور صاحب سب سے اہم بات ہے کہ انہوں نے اندیا دیا، ظاہر آن بیہاف آف اسٹیبلشمنٹ دیا۔ انوار الحق صاحب خود تو کچھ نہیں ہے نا، اب تو انوار الحق صاحب خود شاید یونین کونسل کا الیکشن بھی جتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے آن بیہاف آف اسٹیبلشمنٹ یہ بتایا کہ ہم جو ہے وہ نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں، ہم نئی سیاسی جماعت، اگر ہم پاکستان پیپل پارٹی میں نہ جائیں، نون لیگ میں نہ جائیں، یہ جو لوگ جو ہے جنہوں نے 20-25 ہزار ووٹ لیے ہیں، صدر وزیر اعظم اور وزیر بنے بیٹھے ہیں، تو یہ اتنا بڑی طاقت ہے ہمارے پاس ووٹوں کی کہ ہم اگر ایک سیاسی جماعت بنائیں تو پیرلر جو ہے وہ سیاسی جماعت وہ کھڑی کر دیں۔ اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جب پاکستان پیپل پارٹی کا امیدوار بھی ہوگا، مسلم لیگ نون کا امیدوار بھی ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار بھی ہوگا، تو عمران خان سے غداری کرنے والے ان لوگوں بیچارے وزیروں کا بنے گا کیا؟ یہ اس طرف نہیں جاتے کہ جو حلقے میں یا اس میں جو انجام کی طرف جائیں گے۔ یہ ایک جو ہے وہ بڑی الارمنگ وہ تھی، انہوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے سارے لوگوں نے رائے دی۔ میری جو اطلاع ہے شہزاد راٹھور صاحب کی بڑی جاندار قسم کی گفتگو کی عبدالمجید خان صاحب نے اور پیر مظہر سعید صاحب نے، اس کے علاوہ خواتین وزراء کے حوالے سے بھی یہی اطلاعات ہے کہ انہوں نے کیٹیگورکلی یہ کہا کہ جی ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہماری سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی وہ کریں گے۔ اور بیسر سلطان محمود چوہی صاحب کے ساتھیوں کی اکثریت نے یہ کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، نسل در نسل ساتھ ہیں۔ سردار محمد حسین صاحب کے حوالے سے کس نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہم چوہی نور صاحب کو انہوں نے انوار الحق صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم چوہی نور صاحب کے بھی ساتھ تھے، آپ کے بھی ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ اسی طرح فہیم ربانی صاحب نے بھی درمیانی بات کی، دیوان علی خان چغتائی صاحب نے جو ہے وہ حمایت کی بات کی کہ ابھی کوئی سیاسی فیصلہ لے لینا چاہیے، حالانکہ ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے۔ میر اکبر صاحب الیکشن ٹریبیونل کے کیس میں موجود تھے، وہ آئے نہیں،
لیکن انہوں نے بھی پیغام پہنچایا تھا کہ جی جو لوگ فیصلہ کرے گے اجتماعی وہی ہوگا. سبیہ صدیق صاحبہ ملک سے باہر تھیں, وہ بھی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکیں. چوئی ریاض صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ جنگ میں ان کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے. تو باقی ممبران اسمبلی جو ہے وہ سارے ادھر موجود تھے. ممبران اسمبلی کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی میں یا کسی دیگر سیاسی جماعت میں جانے کے بجائے اس کو وقتی طور پہ مؤخر کر دیا جائے اور آئندہ کی حکمت عملی کے لیے دوبارہ بیٹھیں گے, اور کس طرح جو ہے وہ پورے گروپ کو جو ہے وہ اکٹھا لے کے چلیں گے. صدر اور وزیر اعظم کے اوپر اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا. جو پریس ریلیز صدر اور وزیر اعظم ہاؤس سے جاری کی گئی ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے. لیکن اندرونی کہانی یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب یہ جو ان کے پاس ایک وہ موقع تھا, ایک جو پورا پیکیج تھا, اس کے اوپر وہ ایگری نہیں ہوئے, اور انہوں نے ممبران اسمبلی کی جو اکثریت تھی اس کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ رضامندی دے دی ہے کہ جب اگر ممبران اسمبلی کی اکثریت جو ہے وہ اگر پیپل پارٹی میں یا مسلم لیگ نون میں یا ان کے سیاسی فیصلے میں اس وقت جانے کے لیے تیار نہیں ہے, مگر جانے کے لیے پرنسپلی بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب ایگری کر چکے تھے, لیکن ٹائم فریم کے حوالے سے انہوں نے کہا ابھی نہیں, بعد میں اس کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ کون سی سیاسی جماعت میں. اچھا اعجاز بھائی صاحب, بیرسٹر سلطان صاحب کئی پارٹیاں تبدیل کی ہے, ان کی پوری سیاسی زندگی مختلف سیاسی جماعتوں میں گزری ہے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں بھی ایک کشمیر کونسل کی نشست پہ انہوں نے ایک بار ہاتھ کیا تھا. اب انہوں نے دوبارہ پیپلز پارٹی کو لارا لگایا ہوا ہے. پچھلے دنوں سے چند دنوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. چوئی ریاض صاحب بڑے متحرک تھے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ بالکل راٹھور صاحب, میرے نزدیک تو یہ جو اجلاس آج ہوا ہے ان دونوں کے درمیان یہ کوئی انہونی یا انوکھی بات نہیں ہے, یا نئی خبر کوئی نہیں ہے. مرزاد دورانی صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں بیٹھتے رہتے ہیں. چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا جی کہ میرے پاس, میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ اطلاع یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو اجلاس بلا رہے ہیں اور اس میں وزیر اعظم بھی شامل ہوں گے. یہ جو بات پھیلائی گئی ہے نا جی کہ وزیر اعظم اچانک آ کر پہنچ گئے, یہ مرزاد دورانی صاحب نے یہ مرزاد دورانی نے ہمارے اس پروگرام میں چند دن پہلے یہ بات کی ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب پیپل پارٹی میں جانے سے پہلے مشاورتی اجلاس بلا رہے ہیں فارورڈ بلاک کے لوگوں کا, اور اس میں وزیر اعظظم بھی شامل ہوں گے. وزیر اعظم آج توقع کے عین مطابق وزیر اعظم آ کر شامل ہو گئے, اور یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے. یہ جو بات بتائی گئی ہے جی کہ ان کو انہوں نے دعوت نہیں دی, یہ سب حکمت عملی کے تحت ان دونوں گروپوں کو دباؤ ڈالا گیا ہے کہ بھائی آپ بکھر بکھر کے جا رہے ہیں, آپ کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے, مل کر کے کیوں نہیں چلتے. تو اس لیے بیرسٹر صاحب کے گروپ نے کچھ لوگوں کو بلایا ہے, تو ان کی انہوں نے شو نہیں کیا, حالانکہ دونوں نے مل کر اجلاس بلایا تھا اور آ کر انہوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو یہ بات طے ہو گئی کہ وہ فی الحال شامل نہیں ہو رہے. لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کے بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے اور انوار الحق صاحب کے, فی الحال گیم کرنے میں انوار الحق صاحب ضرور کامیاب ہوئے ہیں, لیکن یہ بات کہنا کہ یہ سارے انٹیکٹ ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. رانا صلاح اللہ صاحب کی آج کی گفتگو اگر سنیں نا, انہوں نے دو ٹوک کہا ہے کہ مہاجرین کے حلقوں میں آپ جلد سے جلد ہمیں امیدوار فائنل کر کے دیں. اکبر ابراہیم صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے, جو گجرات والی سیٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر نون لیگ میں نہیں جائیں گے تو ان کو کیا مستقبل ہوگا. پھر میر اکبر صاحب جو اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے, اور دیوان چغتائی صاحب, اگر وہ اپنے اپنے حلقوں میں جلد سے جلد نون لیگ کا حصہ نہیں بنیں گے تو نون لیگ وہاں سے متبادل بندہ تلاش کر لے گی, یہ تو مارے جائیں گے. اسی طرح پیپل پارٹی نے بھی کچھ لوگوں سے, مثلاً پلندری والی سیٹیں ہیں, پلندری والی سردار محمد حسین صاحب اگر جلدی پیپل پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے تو مولانا شہید یوسف صاحب تیار بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی وساطت سے ان کے ساتھ پیپل پارٹی کے ساتھ ڈیل بن سکتی ہے ان کی. اور ایک اور نوجوان شامل ہوا تھا جو بلوچ والے حلقے سے, وہ ملک صاحب جو ہیں, کیا نام ہے ان کا, باسط احمد. اگر یہ فہیم ربانی صاحب لیٹ کرتے ہیں تو وہ, اگرچہ وہ ظاہر ہے عمر میں تو چھوٹے نوجوان نظر آتے ہیں مجھے سارے, لیکن ان کے پیچھے بہت بڑی برادری ہے. اور ملک طفیل صاحب ایک بار الیکشن جیت چکے ہیں اور اچھا خاصا ان کے پاس ووٹ ہے, ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. آخر میں رہیں گے کون؟ انوار الحق صاحب اور ان کے 2-4 افراد, بیرسٹر سلطان محمود صاحب ان کے 2-4 افراد. مجھے لگتا ہے کہ یہ مل کر جو اشاروں پر کی سیاست کر رہے ہیں نا, یہ اس بار وہ جو ہر دور ماضی میں مل جل کر کے ظاہر ہے کچھ لوگ فائدے اٹھاتے رہے ہیں نا اپنے سیاسی فیصلوں سے, اس بار شاید ان کے فیصلے اتنے کامیاب نہیں ہوں گے. یہ گیم لوز کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے یہ چیز. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ سارا کچھ جو گیم ہوئی ہے انوار الحق صاحب نے اپنی حکومت بچانے کے لیے کی ہے, اور پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے کی ہے. اور کچھ ٹائم بعد پھر یہ اگر کوئی کہتا ہے, یہ ہے فارورڈ بلاک کے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی اب تو آپ کے پاس ٹائم ہے,
اب نون لیگ جوائن کرے، پیپلز پارٹی جوائن کرے تو اس وقت نون لیگ اتنا ماحول بنا چکی ہوگی. کچھ تو آج حکمت عملی بتا دی ہے، نسخہ کیمیا جو بتا دیا ہے مولانا یہ جو ثناء اللہ صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، کچھ اور وہ چیزیں طے کر لیں گے. اس کے بعد بے شک آپ اچھل کود کرتے رہنا، ادھر شامل ہو ادھر شامل ہو، آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ لوز کر رہے ہیں مولانا یہ جو اپنے بیرسٹر سلطان محمود صاحب بھی اور انوار الحق صاحب کا گروپ بھی، ان کا جو دیکھا نا، حکومت تو کس کی ہے، حکومت تو کس کی ہے، حکومت تو انوار الحق صاحب کو، ان کو تو فائدہ ہے، ان کو تو فائدہ ہے. جو لوگ پیپلز پارٹی کے ٹکٹوں پر جا کر الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں وہ کیا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جائیں گے. اس سے پہلے ان کے حلقوں میں نون لیگ اپنے لیے ماحول بنا چکی ہوگی اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. اس لیے یہ جو اس بار کے فیصلے ہیں یہ ان کے فائدے میں نہیں ہیں، اور یہ کچھ زیادہ ہی عام آدمی کو تو صورتحال کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو چھوٹا بڑا فون کرا دیتے ہیں، یہ بڑے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملات ڈیل ہوتے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اپنا کیریئر داؤ پہ لگا دیا ہے. اور یہ جو عمر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں کچھ خواتین نے اعلان کیا ہے جی کہ ہماری سیاسی پارٹی تو ایک ہی ہے، اشارہ اور کنایا، جو اشاروں والی بات ہے. اب ظاہر ہے جس خاتون نے، اس کا ہلکا اثر کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی ووٹ نہیں ملتا، اس کے پاس 2000 ووٹ نہیں ہے، وہ ممبر اسمبلی بن کر وزیر بھی بنتی ہے، تنخواہ بھی ملتی ہے 20 لاکھ روپے مہینے کی. انہوں نے تو یہی بات کی نہیں ہے کہ ہماری جس طرح پیر مدر صاحب ہیں، جس طرح ان کا کون سا ہلکا اثر ہے. اب پیر صاحب کو مجھے نہیں سمجھ آتی، فارورڈ بلاک پیر صاحب کہتے ہیں میری الگ پارٹی ہے، وہ حکومت کا حصہ تو ضرور ہیں، وہ پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک کا حصہ تو نہیں ہے. وہ بھی آ کر شامل ہوتے ہیں اور اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جو ان کی ایک عزت تھی اب وہ چیز وہ خجل خوار کر رہے ہیں. وہ بھی داؤ لگا کر کوشش کر رہے ہیں کہ اس فارورڈ بلاک کے پلیٹ فارم سے ہو کر ڈیل کریں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ آنے والے وقت کے لیے. تو اب یہ صورتحال جو ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوز کریں گے، یہ ان کے فائدے میں نہیں جائے گی، ان کی حکمت عملیاں ناکامی کی طرف جائیں گی. میرا نقطہ یہ. عمر صاحب، آج کا جو فیصلہ بیرسٹر صاحب نے ان کے گروپ نے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا اثرات پڑیں گے آزاد کشمیر کی سیاست پہ؟ بالکل پیپلز پارٹی جو بڑی ایک مومنٹم بنا ہوا تھا، گرو اپ کر رہی تھی، یا مسلم لیگ نون نے جو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی، سیاست پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ اصلاح صاحب بڑے دور اثرات ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب اپنی حکمت عملی، اپنے اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ سے بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب کو ایک بار پھر گھیرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، یا وقتی طور پہ کامیاب ہو گئے ہیں. اگر ہم دیکھیں ایسی صورتحال میں شہزاد صاحب اس کے اثرات جو ہیں آپ یہ دیکھیں بہت دور تک جائیں گے. آج جو اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا، ادھر جو سعید صاحب نے، چودھری رخسار صاحب نے، اور جن حلقوں میں یہ لوگ جا رہے تھے ان سب لوگوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہم نظریاتی لوگ جو مشکل وقت میں مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے ہیں ان کے حلقوں میں ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جی کوئی آ کے جو ہے وہ اچانک جو ہے کوئی وارداتی گروپ آ جائے یا کوئی سیاسی حکمت عملی آ جائے. تو اس کے جو اثرات ہیں، اب یہ دیکھیں دوسری طرف انوار الحق صاحب نے ایک نیا لالی پاپ پھینکا ہے کہ ہم اپنی نئی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، ہم 20 ممبران اسمبلی ہیں، 20 25 ہزار ووٹ لیے ہیں. انوار الحق صاحب نے اگر 35,000 ووٹ لیے ہیں، 30,000 تنویر الیاس کے پیسوں سے، ٹھیک ہے جی، اس طرح تنویر الیاس صاحب کو پیسہ تو بات کی بات ہے، لیکن عمران خان کا نام تو تھا نا. ایک تو یہ حکمت عملی. اسی طرح جو ہے یہ جو باقی لوگ جیتے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کا ایک ووٹ بینک، ان کی سیاسی ضرورت تھی، اس وقت وہ آ گئے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے گروپ میں کون ہے جو ریاست گیر لیڈر ہے، وہ ہیں بیرسٹر سلطان محمود چوئی. بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب کی جو صحت ہے وہ انہیں اس بات کی اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، لیکن ابھی جو ان کی صحت ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں وادی نیلم، فارورڈ کوہٹا، وادی اور جو ہے نکیال اور کھرٹا کے بارڈروں پہ جا کے، اور جس طرح وہ ظفر ملک کے لیے، اظہر صادق کے لیے جو ہے وہ گھر گھر جا کے ووٹ مانگتے رہے ہیں، یا انصر عبدالی صاحب کے لیے، اب ان کی اس طرح کی صحت نہیں ہے کہ وہ کر سکیں. اب بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. انوار الحق صاحب وزیر اعظم ضرور ہیں لیکن لیڈر نہیں ہے، ریاست گیر جو ہے وہ لیڈر نہیں ہے. ان کے کہنے کے اوپر کوئی بندہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اپنا رائے دہی کا حق جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو ان کی اپنے حلقے میں صورتحال ہے وہ بھی بڑی خوفناک ہے. جب رزلٹ آئے گا، جب آپ اگلا الیکشن کا رزلٹ آئے گا تو پہلے انوار الحق صاحب ہو سکتا ہے الیکشن لڑے ہی نہ. اور اگر انوار الحق صاحب الیکشن، ایسے لوگ الیکشن میں بھاگ جاتے ہوتے ہیں دائیں بائیں نکل کے، لیکن اگر انوار الحق صاحب الیکشن لڑیں گے تو آپ رزلٹ آج پیشن گوئی کر لیجیے گا کہ اس بھمبر کے الیکشن کا کیا رزلٹ ہوگا اور کتنے خوفناک نتائج ہوں گے انوار الحق صاحب کے خلاف. ایک تو یہ دیکھ لیجیے گا. اب یہ جو باقی حلقوں کی جو صورتحال ہے، مگر اب ان میں سے آپ کا خیال ہے کہ جی مقصد دیوان علی خان چغتائی صاحب کے کہنے پہ وہ ریاست گیر لیڈر ہیں؟ کیا میر اکبر خان صاحب ریاست گیر لیڈر ہیں جو ہر الیکشن جو ہے وہ نئی سیاسی جماعت سے لڑتے ہیں؟ کیا ماجد اکبر ابراہیم صاحب ریاست گیر لیڈر ہیں؟ اسی طرح جو ہے وہ کیا انصر عبدالی صاحب جو ہے وہ ریاست گیر لیڈر ہیں؟
اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں ظفر ملک صاحب جو ہیں وہ ریاست کے لیڈر ہیں, ان کے 3000 اپنے ووٹ تھے, 3000 کے 5 لوگ جو ہے وہ ملے. اسی طرح جو ہے وہ جو اخلاق صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ سٹف نہیں ہے. ایون کہ بیسر سلطان کے جو صاحبزادے ہیں یاسر سلطان صاحب یا جو ان کے کزن بھائی ہیں جو ارشد صاحب, وہ بھی ریاست کے لیڈر نہیں ہیں, ان کا ریاست کے اوپر کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے ووٹ کے حوالے سے. وہ عزت احترام جو سیاسی خانوادے کا ہوتا ہے وہ بیسر سلطان کی جو لیگیسی ہے وہ ابھی تک یاسر سلطان صاحب نہیں کیری کر سکتے نا, باوجود یہ ان کا اپنا ایشو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سیاسی جماعت بنانے کی غلطی کر گئے تو آپ یہ آج یہ لکھ لیں کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے, جیسے اسکندر یاد صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جی 2 جو ہے بریگیڈ فوج بھی ساتھ لا گئی تب بھی کچھ نہیں ہوتا. تو میرا یہ خیال ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی صورتحال ہو, ایسی صورتحال میں ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. جو ٹریکٹر والا کا ہوا تھا نا پاکستان میں, جو نثار صاحب میں, یہ ایسے پریشر گروپ جو ہے وہ جیپ گروپ کا, تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سیاسی فیصلے نہیں کریں گے, آج کریں, ہفتے بعد کریں, مہینے بعد کریں, نہیں کریں گے تو اس کا انہیں بڑا نقصان ہوگا. اب یہ دیکھیں بیسر سلطان میں چوئی صاحب 9 ممبران اسمبلی کے ساتھ جو ہے ایک نیم سی رضامندی دے چکے ہیں, اور آج بھی ان ممبران اسمبلی نے اس رضامندی کی تائید کی ہے. ٹائم فریم کا ایشو ہے. دوسری طرف یہ دیکھیں جی اکبر ابراہیم صاحب نے اپنا سیاسی فیصلہ خود نہیں کرنا, چوئی شجاعت صاحب نے کرنا. چوئی شجاعت صاحب نے کیا کرنا ہے وہ پتہ ہے, پنجاب میں جو فیصلہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر آئندہ امیدوار ہوں گے, اور نون لیگ کے ساتھ بیٹے ان کے 2 وزیر ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں شجاعت صاحب نے ان کا فیصلہ کرنا ہے. گجرات کی سیاست میں ہمیشہ سے وہی کرتے آئے ہیں, تو ابھی بھی جو شجاعت صاحب جس طرف کہیں گے لوکل دھڑے کے ساتھ, یہ جس کا ذکر آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا لوکل انتظامیہ, وہ سارا جو شجاعت صاحب کا گجرات میں یا جو اس حلقے میں ہے. تو اکبر ابراہیم صاحب نون لیگ میں دیوان صاحب بھی اشارہ دے چکے ہیں. دیوان صاحب جو ہے وہ بھی ان کی جو انگیجمنٹ جو ہے ان کی چیزیں تقریباً طے ہیں, لیکن ٹائم فریم کا ایشو ہے وہ انہوں نے ابھی یہ نہیں کیا. اسی طرح اظہر صادق صاحب جو ہے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ بھی انگیجمنٹ تھی ان کی, اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے. اسی طرح جو ہے وہ میر اکبر صاحب جو ہے وہ تقریباً رضامندی دے چکے ہیں. جو 2 نام مسلم لیگ نون نے منظوری کے لیے بھیجے تھے اس میں دیوان علی خان صاحب کا اور میر اکبر خان صاحب کا نام تھا. تو مقصد یہ لوگ بھی اپنی سیاسی جماعت میں چلے جائیں گے. اکمل سرگالہ صاحب جو ہے وہ صاحب کو جو ہے داغ مفارقت دے کے اپنی جماعت کا جو ہے وہ تعین کر چکے ہیں. میرے پاس اطلاع تھی کہ عبد الماجد خان صاحب کی بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈیل طے پا گئی ہے, لیکن میں رات کو ماجد خان صاحب سے بات ہوئی تھی تو ماجد خان صاحب نے بتایا تھا کہ ابھی وہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کر رہے ہو. جس طرح کہ آج انہوں نے تقریر کی ہے تو اس سے یہ تائید ملتی ہے, لیکن یہ امکان ہے کیونکہ یہ جو ایبٹ آباد, مانسیرا اور یہ جو بیلٹ ہے جس میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بھی الیکشن لڑے, دوسرے استاد یوسف صاحب الیکشن لڑے, تو یہ جو بیلٹ ہے اس کے علاوہ ماجد خان صاحب کے ذاتی اثر و رسوخ بھی ہے. تو اگر تحریک انصاف انہیں آن نہیں کرتی تو پھر یہ ایک آخری بات یہ ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ آج یہ جو بات ہے تو ان کے ذہن میں ابھی تک یہ بات ہے, ابھی تک ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ انہیں عمران خان صاحب دوبارہ آن کر سکتے ہیں, یا انوار الحق صاحب کا یہ خیال ہے یا ان کی یہ خوش فہمی ہے یا وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کیونکہ ساؤتھ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ووٹر باہر ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ یوتھ بھی ہے, پاکستان کے الیکشن کا ہے. تو ایک اشارہ انہوں نے آج یہ بھی دیا ہے کہ وہ یہ دیں گے. تو اگر تو یہ سیاسی فیصلہ آج کرنے, دیکھیں نا سیاسی ضرورت ہے, اگر ہلکے خالی ہوئے اس وقت یہ الیکشن سے 10 دن 15 دن پہلے بیٹھے جائیں گے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ, اور عمران خان سے کیسے بولے. دیکھیے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو انہوں نے بات کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر 1 سال رہتا ہے, 1 سال میں حالات بدل جاتے ہیں, اور اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے, یہ بات انہوں نے کی ہے جی اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے, ادھر یہ بات ڈسکس ہوئی ہے نا لاسٹ میں, مجھے یہ نہیں پتا کہ انوار الحق صاحب نے کیا, لیکن ابھی تک ان میں عمران کو یہ خیال یہ ہے کہ عمران خان باہر بھی آئے گا, اور انہیں جو ہے وہ شاید اگر اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوگی تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آئے تو اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ان کے ساتھ ڈیل کرا دے گی. تو ایک آپشن انہوں نے یہ بھی کھلا رکھا ہے. لیکن جب ہلکے خالی ہوں گے, آپ یہ بتائیں نا کہ جی پاکستان پیپل پارٹی کے پاس کون سا آپشن ہے, وہ معین مجید صاحب ہیں, اشرف صاحب ہیں, وہ ایک مخصوص ووٹ کے حامل ہیں. اسی طرح جو ہے کھڑی شریف میں کوئی نہیں ہے. اسی طرح اب باسط اوان ادھر آ گئے ہیں, یا مولانا سعید یوسف آ جاتے ہیں. جو رشید صاحب کے حلقے میں منیر اوان صاحب کا جو بیٹے ہیں مبشر جو ہے, انہوں نے 12-13 ہزار ووٹ انہوں نے لیے ہوئے تھے. تو اب جس طرح اگر دیکھیں نا دیوان صاحب اور رشید صاحب اگر ایک گروپ میں ہوں گے تو پھر وہ ایک دوسرے کے مقابلے الیکشن تو نہیں لڑیں گے, ظاہر ان کی ایڈجسٹمنٹ ایسی ہی ہوگی نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ضرورت پڑے گی آخری ٹائم کے اوپر, تو الیکشن میں جب ضرورت پڑے گی تو پیپل پارٹی نے اپنے حلقے خالی نہیں چھوڑنے, انہوں نے تگڑے امیدوار ڈالنے ہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو گروپ تھا بیسر سلطان میں مچوئی صاحب کا, انوار الحق صاحب کا, ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ابھی جو ہے وہ گیم کھیلی جا سکتی ہے, ابھی انوار الحق صاحب کی حکومت کو دوام دیا جا سکتا ہے. اب انوار الحق صاحب نے ایک بہت جو اہم بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے اپنی صف بندی کر رہی تھی, انوار الحق صاحب نے یہ ماحول پیدا کر دیا
کہ جی میرے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ختم ہو رہی ہے. حالانکہ پیپل پارٹی نے بھی اعلان کیا ہم حکومت ختم نہیں کر رہے. بیسر سلطان محمود چوہی صاحب نے بھی کہا کہ کسی قسم کی عدم اعتماد کی بات نہیں ہو رہی, ہم جو ہے ایک سیاسی جماعت میں جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ فیصل راٹھور, جاوید ایوب, میاں وحید سمیت جو ہے وہ 10 وزیر جو ہے وہ حلال ہے پیپل پارٹی میں. اور اگر بیسر سلطان محمود, ارشد, یاسر اور اگر کیا کہتے ہیں یہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں, چوہی اخلاق, چوہی رشید, صبیہ صدیق, تو اس میں جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے وزیر ہی رہنا تھا نا. سیاست میں کوئی ایسی تبدیلی آنے کا امکان نہیں تھا. لیکن انوار الحق صاحب نے سمارٹ پلے کیا اور انہوں نے اس بات کو پیپل پارٹی میں بیسر سلطان محمود کی شمولیت کو مشروط کر دیا کہ جی اسے جوڑ دیا کہ جی میری حکومت ختم کی جا رہی ہے. میری حکومت ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ذات کشمیر میں حکومت ختم کی جا رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی جو آنرشپ ہے ہمارے اوپر, اور ہم نے جو ہے وہ بڑی قربانی دی, اور عمران خان کے ساتھ جو ہم نے غداری کی اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے وہ بے سر و سامان نہ چھوڑا جائے. تو اس آڑ میں جو ہے وہ نہ صرف بیسر سلطان محمود چودھری کو سیاسی فیصلہ کرنے میں روکنے میں کامیاب ہو گئے, بلکہ اپنی حکومت کو بھی وقتی طور پہ جو ہے وہ جو بظاہر جس کا نقصان نہیں تھا یا اگر انہیں اس بات کا خدشہ تھا اس میں بھی انہیں کامیابی حاصل ہو. بہت شکریہ عمر صاحب, بہت شکریہ اجازت صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی بیسر سلطان محمود چودھری صاحب نے اور ان کے گروپ نے آج جو فیصلہ کیا انوار الحق صاحب اور ان کے گروپ جو ممبران اسمبلی ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اس حکومت کو مزید موقع دینے کا جو فیصلہ کیا ہے, اس کے اثرات آزاد کشمیر کی سیاست پر بالخصوص بیسر سلطان اور پیپلز پارٹی کے تعلقات پر کیا پڑیں گے, اس پہ ہم نے بات کی. اس کے علاوہ ہم نے بات کی پی ٹی آئی نے جو ریفرنس دائر کیا ہے, کیا اس کا کچھ اثر پڑے گا, کیا یہ ممبران جو نے جماعت تبدیل کی ہے, پارٹی تبدیل کی ہے, کیا ان کی نااہلی ہو سکے گی. اس کے علاوہ ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پہ بھی جو انہوں نے آج ایک محفل میں کی جو پوری میڈیا میں چلائی گئی کہ وہ جو پنجاب کی سیٹیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کے پی کی سیٹ ہے, ان سیٹوں پر وہ اپنی جماعت کو کامیاب بنائیں گے اور انہوں نے اپنی جماعت سے نام مانگے. یہ تھے آج کے ایشوز. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہے. اللہ حافظ.